बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय व्यूअर्स, मैं राशिद महमूद और आज इस सेगमेंट में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी से करवा रहा हूँ जो सिर्फ मेरे मुल्क में नहीं, इस सब कॉन्टिनेंट में नहीं, दुनिया भर में अपने उस पेशेंस की वजह से जानी जाती है, अपनी उस कमिटमेंट की वजह से जानी जाती है, अपनी उस डिवोशन की वजह से जानी जाती है, जो उसकी अपने जीन्स, अपनी ज़मीन, अपनी रहतल, अपने रूट्स और अपने उस लोगों के साथ है जिनको दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना के रख दिया। और ये दुनिया जो सारे मामे बनते हैं, ज़रा सा कोई इवेंट होता है तो तमाम अक़वाम आलम जो है इकट्ठी होकर ये हो गया, ये हो गया, ये यहाँ उनकी सबकी ज़बानें गुम गई। दुस्तरे कश्मीर, ये टाइटल मैंने दिया है। हर जिनके आबा का ताल्लुक कश्मीर से, वो दुनिया में कहीं भी पैदा हुए, कहीं भी रहे, वो कश्मीर है, उनके मसानों में कश्मीर मौजूद है। आज जिनसे आपकी मुलाकात मैं करवा रहा हूँ वो एक कश्मीर से बाहर रह के भी फ्रीडम फाइटर है। इस कदर बोल्डली वो अपनी उस लोगों के लिए, अपनी उस ज़मीन के लिए जो एक बीड़ा लेके वो निकली हुई है। तो आज जो मेरे सेलिब्रिटी जिनसे आपकी मुलाकात है वो है मिसाल मलिक। अस्सलाम वालेकुम बेटे। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे आज इस सेगमेंट में मिलके। मैं फ़ैन हूँ बेटा, दुनिया भर मेरी फ़ैन है, क्योंकि मैं पिछले 50 बरस से पाकिस्तान टेलीविज़न, हम सब आपके फ़ैन, जहाँ जहाँ देखा जाता है उनके घरों में मौजूद। लेकिन मैं आपकी इस डिवोशन और आप ये जो बीड़ा लेके निकली हुई है, जिस बोल्ड एक पेशेंस है, तो मैं अपनी इस बेटी का फ़ैन हूँ। मैं ज़्यादा इंटरप्शन भी नहीं करूँगा, आपको सारी दुनिया जानती है। मैं डायरेक्ट आपसे एक सवाल करता हूँ कि ये जो सारा कुछ जो इस वक्त हो रहा है, जिन हालात में मेरी ये बेटी गुजर रही है ज़ाती तौर पर, बकिया सारी के सारा कश्मीर जो है, सारे लोग जो है, उनका सबके सामने रोज़ हम बोल रहे हैं, रोज़ हम एहतजाज कर रहे हैं, आप क्या कहेंगी? सबसे पहले तो बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और मैं ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि आप हमारे घर तशरीफ़ लाए हैं। और यू आर ए लेजेंड, नॉट जस्ट पाकिस्तान बल्कि सब कॉन्टिनेंट के जो सबसे बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनमें टॉप में आपका नाम आता है। और हम लोग खुद बड़े एक्साइटेड थे आपसे मिलने के लिए। और वो अब आजकल की तो एक कमर्शलिज्म का एक दौर आ गया है, तो सैडली हर चीज़ फार्मी बन गई है। ऐसे ये ऑर्गेनिक का बहुत कम लोग रह गए हैं। इनक्यूबेटर में हफ्ते में चूजा तो निकल आता है। ये जो आपके सेंटिमेंट्स हैं कश्मीर से, इंसानियत के साथ, ये एक आर्टिस्ट और एक सेंसिटिव सोल ही फील कर सकता है। और आपका माशाल्लाह से आपके मेरे आबा का ताल्लुक भी वहीं से, उसी मिट्टी से है, तो वो तो फिर कैसे इम्पॉसिबल है कि वो जज्बात आप और मैं हम कर सकें। कहीं भी पैदा हुए हैं, हमारे मसामों में कश्मीर जो है वो मौजूद है, हमारे इट्स पार्ट ऑफ आवर जीन्स, डीएनए के अंदर है, इट्स सोल का हिस्सा है। तो कश्मीर का क्या, कहाँ से बात शुरू मैं करूँ? देखो बेटा, जो पूरी हिस्ट्री वो छुपी नहीं हुई, लाखों बेगुनाहों को शहीद कर दिया। आज़ादी जो है वो ह्यूमन बीइंग का, जिसको रब ने ज़मीन पे उतारा, उसका पैदाइशी हक है जो रब की तरफ से दे के भेजा गया। बिल्कुल बिल्कुल। उसको जानवरों को, परिंदों को, इंसानों को, सबको सांस लेने का, जीने का, इज्जत के साथ अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त, जब अल्लाह ताला ने सबको एक अलग अलग शनाख्त दी है, तरह तरह के इंसान हैं, तरह तरह के जानवर हैं, हर किसी की ज़मीन, उसकी मिट्टी जो है। मगर मैं बस अब यही कहूँगी प्रिसाइज, क्योंकि लोगों के पास आजकल के दौर में वक्त कम होता है टू फोकस, और अफरा तफरी का दौर है। इसमें यही है कि कश्मीर की जो भी स्ट्रगल, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे कि ये कब इसका हल होगा और कितनी मज़ीद कुर्बानियाँ देंगे हम। दुनिया को क्या नज़र नहीं आता, अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। मगर मुझे जब पास्ट हिस्ट्री भी हम देखें, बहुत सी फ्रीडम स्ट्रगल्स की अगर हम उठा के देखें तो 100 साल भी लगे हैं। जी लगे कौमों की आज़ादी के लिए। और ये मिशन को ये रुकता नहीं है बेटी, ये रुकता नहीं है। और ये प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब हैं, वो भी बड़े स्पिरिचुअल प्रोफेसर हैं, उनका भी ताल्लुक जम्मू से है, आपका भी माशाल्लाह जम्मू से है।
ون آف دا بیسٹ برینز جی پوری دنیا میں مشہور. دیکھیں نا وہاں کیا آفٹر افیکٹ لاکھوں آج، لیکن یہ رائے گا نہیں جائے گا. بالکل. یہ رائے تو انہوں نے یہی بات کی کہ یہ وار آف نروز ہے، وار آف اٹریشن ہے. آزادی کی جو تحریکیں ہوتی ہیں اس کے اندر جو آکیپائر ہے اور جو مظلوم ہے، جو پہلے اپنی ول جو ہار دے گا تو وہ ہار جاتا ہے. اس کے اندر کوئی نہیں ہوتا کہ 1 سال یا 5 سال کے بعد کوئی الیکشن ہونے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا ونر کون ہے لوزر کون ہے. تو یہاں تو ایمان کی طاقت سے ہی یہ خون سے لکھی تحریک ہے، یہ نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہی ہے. اور اگر آپ پاسٹ میں بھی ہماری جو ہسٹری، لوگ حیران ہوں گے اس بات کو، 5000 سال پرانی بھی جو کشمیریات کی ہماری اسٹرگل ہے اس کے اندر ہم نے کبھی کسی بھی فورن آکوپیشن کو نہیں مانا. پچھلی آپ دیکھ لیں 1846 کے اندر ڈوگرا کو جس طرح برٹشرز لائے ان کی جی حضوری کر کے ان کو اوور تھرو کیسے کیا، اور اس میں کشمیری خواتین کا مین رول رہا ہے. کشمیری خواتین اور بچے باہر نکلے اور پہلے جیلوں میں کشمیری خواتین سری نگر مائسوما کی نکلی اور انہوں نے جیلیں کاٹی. تو بہت بڑی ہماری ایک تحریک رہی ہے شروع سے. پھر 1947 کے اندر جو ابھی حال ہی میں گزرا ہے 27 اکتوبر، اس کا اگر آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے پہلی بار جو انڈین آرمی تھی اس نے سٹیپ کیا ہمارے سوئل کے اوپر، ہماری مٹی کے اوپر، تب سے لے کر اب تک ہم نے ان کو بھی مطلب ایک دن بھی چین نہیں دینے دیا. ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ان کو. اور جو کوئی بھی ابھی بھی جو انہوں نے اس کے بعد جو اگلا جو ہمارے اوپر ایک اور آکوپیشن جو ڈالی ہے، پہلے تو ڈوگرا فورسز ڈوگرا تھے، پھر مہاراجہ ہری سنگھ نے جو سودا کیا اور پھر جو انڈین آرمی کو وہاں لے آئے اور ایک فوج ڈاکیومنٹ جو آج تک دنیا کے سامنے پروڈیوس ہی نہیں ہوئی جس کے تحت وہ انڈین آرمی کو لائے. اس کے بعد 5 اگست کو پچھلے سال ہندوستان نے اپنی آرمی کے بعد اپنی عوام کو وہ لائسنس دے دیا کہ وہ آکیپائرز بن گئے ہیں. تو ہمیں اسٹیٹ لیس کر دیا ہے انہوں نے، اب ریفیوجی بنا دیا اپنی مٹی اپنی زمین پہ. بہت سے اکثر یوتھ اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ میں یونیورسٹیز کالجز میں بھی جاتی ہوں اور آج کل کورونا میں ویبینارز کافی چل رہے ہیں، تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جی ظلم 5 اگست 2019 سے پہلے بھی بہت ہو رہا تھا، پہلے بھی ہندوستان کی آرمی تھی، پہلے بھی دہشت گردی وہ کر رہے تھے، پہلے بھی لوگ شہید ہو رہے تھے، پہلے بھی کالے قوانین، تو فرق کیا ہے تب میں اور اب میں؟ تو میں نے ان کو کہا جی فرق صرف اتنا سا ہے، ظلم تب بھی تھا اب بھی ہے، مگر تب ہمارے پاس اسٹیٹ سبجیکٹ تھا اونرشپ کے رائٹ سے کہ ہم اپنی ملکیت رکھ سکتے تھے. اب وہ ملکیت کے رائٹ ہمارے آپ کی جو پراپرٹیز جموں میں ہیں آپ کے فور فادرز کی، وہ بھی وہ اب آپ کا رائٹ نہیں رہا، مطلب اللیگلی نہیں رہا. میری جو رائٹ ہے پراپرٹی کا وہ نہیں رہا، رضیہ سلطانہ ہماری بیٹی کا نہیں رہا. اس طرح بہت سے لوگ اب اسٹیٹ لیس ہو گئے. اب سارے انڈینز وہاں پر آ کے دن دنا رہے ہیں ان کی آرمی کے بعد، اور یہ ساری گنڈا گردی جو ہے یہ RSS کے اندر. اور یہی آپ کو تو مجھ سے بہتر پتہ ہے ان باتوں کا کہ کس طرح جموں سے لوگ 1947 میں میسیکر کے بعد جو بچے کچھ زندہ رہ گئے تھے فیملیز، وہ اپنے فیملیز کو لے کر یا شکر گڑھ نارووال سے اور بھی بہت پاکستان، میرے ابا بھی وہاں سے امرتسر آئے اور پھر وہاں سے پاکستان. تو ان کی جو کہانیاں ہیں وہ کس نے کیا تھا؟ وہ RSS نے کیا تھا. اور اس وقت RSS کی حکومت ہے. سب سے آپ انڈین آرمی بھول دیں، آپ کانگریس بھول جائیں، آئیڈیالوجی وہی ہے نا، وہی سینیریو لے کے ہندوتوا کی، یہاں تک کہ وہاں کے ہندو بھی تنگ ہیں. ہندو بھی کہتے ہیں کہ ہم ہندوتوا میں نہیں بلیو کرتے کہ دوسروں کی نسل کشی کریں آن دا بیسس آف ریلیجن. تو یہ اس وقت حالات ہیں. آئی نو اسٹوڈنٹس اور جو ویورز ہیں ان کے لیے یہ باتیں بورنگ ہو جاتی ہیں، کیا ہمیں ہسٹری کے چیپٹر سکھا رہے ہیں، مگر یہ پاکستان کی جو عوام ہے، میں ان کو بھی یہ بات کہنا چاہتی ہوں، یہاں کے سیاستدانوں کو بھی، لڑائیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ، سول وار آپ لوگوں نے ایک دوسرے سے کی ہوئی ہے، شہرگ ہے پاکستان کی جو کٹ گئی ہے، اور شہرگ وہ کیسے، وہ بھی میں ان سب اسٹوڈنٹس جو آپ کا آڈینس ماشاءاللہ آپ کی پوری دنیا میں آپ کو لوگ سنتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 70 سال سے آپ ان کے خون کے اوپر پانی پیتے ہیں، آپ ان کے پانی سے ہی سبزیاں پھول اگاتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. آپ کا جو نیوکلیئر ہے وہ کشمیر کی وجہ سے بنا ہے، جس کے اوپر آپ کو بہت فخر ہے، اور نیوکلیئر چلتا بھی پانی سے ہے. پھر آپ کی 60% سے اوپر انڈسٹری جو ہے، چاہے وہ ٹیکسٹائلز ہے، فلاور ملز، بہت سی، وہ آپ کی ایگرو بزنس سے آتی ہے، اور ایگریکلچرل آپ اکانومی ہے. اور آپ اس وجہ سے آپ کو پانی کہاں سے آتا ہے؟ وہ ہماری کشمیر کے خون سے آتا ہے. بالکل ایسے.
آپ کی سی پیک بھی کشمیر سے گزرتا ہے, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, مقبوضہ کشمیر. مطلب آپ کا اکنامک, آپ کی سیکیورٹی اور آپ کا پولیٹیکل جو سب سے بڑا ایشو ہے. دیکھیے پولیٹیکل ایشوز کیا ہوتے ہیں, یہاں بہت جگہ ایک نا جیسے کہ ایک سیکرٹ کاؤ بنا دیا ہے کشمیر کو. ہاں جی اتنی ساری پارٹیاں اکٹھے ہیں, سب لوگ اکٹھے ہیں. اکٹھے ہونے کی بات نہیں ہمیں چاہیے, ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس کم از کم اگلے 50 سالوں کی پالیسی ہوتی کشمیر کے اوپر. ہم لوگوں نے 50 سال شملہ کے بعد سے لے کر اب تک ویسٹ کیے, کشمیریوں کے خون بہتا گیا, آکوپیشن بڑھتی گئی اور ڈائلاگ چلتا رہا جس میں 50 سال مل گئے ہندوستان کو. ہم 10 سال دے دیتے شملہ کے بعد, 15 چلو دے دیتے, مگر ہر دفعہ اس نے دھوکہ دیا. اور اب یہ عالم ہے کہ وہ مکمل طور پہ نسل کشی کا ایک سائن کر دیا ہے. تو میں اب پاکستان کی عوام کو بھی یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ وینٹیلیٹر پہ, کشمیری قوم تو ایک اور ہی مٹی کے بنے ہوئے ہیں, وہ بھوکے پیاسے کچھ بھی ہو جائے نہتے ہوں, وہ 70 سال سے ان کے اندر یہ ہے ہی نہیں کہ وہ گیو اپ کریں. مگر پاکستانیوں کو پاس تو ایک ماشاءاللہ سب سے بڑی ایک آرمی ہے, اسٹرانگیسٹ آرمی ان دا ورلڈ, ون آف دیم. تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہو رہا کہ آپ کی جو لائف لائن کا مطلب کیا تھا جو قائد اعظم نے کہا تھا. سو دس از سم تھنگ ویئر ہم لوگوں کو عوام کو یہ بتانا, بدقسمتی سے یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز رہی ہیں یہ آپس میں پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں نیشن بلڈنگ کے اوپر. اس وقت تو میں آپ کو یقین کریں, اس وقت تو کوئی پارٹی بیسز گورننس ہونی بھی نہیں چاہیے انٹر پارٹی میرے خیال میں. اس وقت تو کشمیر کے اوپر پچھلے سال سے ایمرجنسی والی حکومت آنی چاہیے تھی جس میں سب کی سب پارٹیز آن بورڈ ہوتی, کیونکہ کشمیر کے تھرو ہی آپ کی اکانومی ہے, آپ کی ڈیفینس سسٹم ہے, آپ کی شہرگ ہے, آپ کی لائف لائن, آپ کا آکسیجن ہے. تو اس کے اوپر بدقسمتی سے یہ آپس میں ان کا ایک کا کرپشن کا نعرہ ہے, تو وہ تو جوڈیشل ریفارمز میں آتا ہے. دوسری اچھا ہے سلوگن سب کے رائٹ ہیں, پولیٹیکل رائٹ ہیں, مگر سب سے بڑا پولیٹیکل ایشو تو کشمیر کی آزادی ہے اس ٹائم جو شہرک کٹ گئی ہے. تو ان کا یہ کرپشن کا چل رہا ہے. دوسری پارٹی کا سب سے بڑا مین ہے ووٹ کو عزت دو, وہ الیکشن کمیشن کا ہے ایشو ہے. مطلب کہ یہ وہ ایشوز ہیں جن سے کہیں اوپر ایک پولیٹیکل ایشو ہے جو سب سے بڑا پولیٹیکل گلوبلی ہے, آزادی کا حق. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی نان پولیٹیکل ایشو, سب سے بڑا پولیٹیکل ایشو ہے. اس کے اوپر ہم نے انٹلیکچولی 80 لاکھ ہیومن بینگ لاکھوں قربانیاں دے کے ایسا دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دی, ایسی جیل تاریخ میں نہیں کبھی ہسٹری میں نہیں ہوئی, اور کوئی اس پہ نہ دنیا میں کسی نے بولا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب یہ جو اس وقت جو ایک مومنٹم ہے اس میں فوری طور پہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں بیچ میں تو کرونا آ گیا تھا. میں آئی بین ٹریولنگ آل اوور دا کنٹری, میں ہنڈریڈز آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں لیکچرز ہو رہے ہیں, کشمیر سوسائٹیز ہم بنا رہے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس شوڈ اسٹارٹ ریسرچنگ. دیکھیں پڑھائی اور علم کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے آپ. جذبات پہ نہ ملک فتح ہوتے ہیں, نہ کوئی آپ کی کنونسنگ پاور ہوگا تو آپ فیلڈ میں جائیں گے. آپ کو پتہ ہے خود بھی کہ کشمیری وہاں کے مقبوضہ کشمیر کے آپ یوتھ کو لے لیں, ان کا جو انٹلیکچوئل ویو لینتھ ہے وہ کہیں سپیریئر ہے کمپیئر ٹو ادر پیپل. ان کے پروفیسرز, ان کے انٹلیکچوئلز, سائنٹسٹ, باہر کے ملکوں میں ڈاکٹرز وغیرہ, ایک بہت بڑا انہوں نے نام. یہ وہ ایک ایموشنز پہ چلتی ہوئی تحریک نہیں, کنونسڈ ہے پولیٹیکلی, ان کا ایک رائٹ ہے. اور اس پہ میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کا جو یوتھ ہے اس کو انگیج کیا جائے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں آپ یو این میکنزم کو سرچ کریں, اس کے اوپر آپ, کیونکہ یہاں ایک ہی بلینک آتا ہے جی, نہ یو این مانتی ہے, نہ مسلم امہ یونائٹیڈ ہے, نہ انڈیا مانتا ہے. دیکھیں اگر آپ نے دشمن کی ساری جتنی بھی اس کی کاوشیں آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لینا ہے تو آپ پھر بیٹھ جائیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے, تو پھر کشمیری تو نہیں ہٹے. کشمیریوں کے پاس نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, لیڈر لیس بنا رہے ہیں ہماری پوری تحریک کو. وہ جیلوں میں ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, خاص طور پہ اس وقت یاسین صاحب کو تہار کی ڈیتھ سیل. دیکھیں 5x7 فیٹ کا ایک لمبا انسان جس نے ساری, میں کہتی ہوں پتہ نہیں وہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں, بچپن سے لے کے جوانی کی بھی, کیا ان کی جوانی آنی تھی, ان کو تو جس طرح کے ٹارچر ان لوگوں نے کیے, مگر ان کا ریزالو ہے. اوپن ٹوائلٹ ہے جی, 5x7 کا ایک پنجرے میں ایک زندہ انسان کو رکھنا, اور ارد گرد جتنے بھی کمپاؤنڈز ہیں. میری تو روح بھی کام جاتی ہے جب میں بات کرتی ہوں کہ آئی ڈونٹ نو واٹ از ہیپننگ ود ہم رائٹ ناؤ.
اور وہ کس کرو میں ہے. اینڈ ان کا قصور صرف یہی تھا جی کہ انہوں نے خود مختار کشمیر اور کشمیر بنے گا پاکستان کو جوڑ دیا, جو کہ آج تک پہلے نہیں جڑا تھا. جو کشمیریوں کو ہم کہتے تھے نا باہر سے لوگ جی آپس میں یونائٹڈ نہیں ہے, وہ انہوں نے ان کو مکمل یونائٹ کر دیا. اس کی ان کو سزا دی ہندوستان نے, اور ان کے اوپر ٹارچر ہو رہا ہے اس وقت. تو لیڈر لیس کرنے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا موومنٹ کو ہماری. تو یہ پاکستانیوں کے اندر جب تک ہم یہ شعور نہیں ڈالیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں گورنمنٹ کو بھی یہی اب کہتی ہوں جب بھی میری ملاقاتیں ہوتی ہیں کہ آپ اگلے کم از کم 5 سالوں کی پالیسی ایسی بنائیں کہ آپ نے کشمیر کو انٹرنیشنلائز کرنا ہے. دنیا میں ایک امپریشن شملہ ایگریمنٹ کے بعد سے لے کر اب تک رہا ہے جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, آپ بھی باہر ٹریول کرتے ہیں, کہ یہ ان کا ایک بائیلیٹرل ایشو ہے, آپس میں انہوں نے کرنا ہے کیونکہ شملہ کا معاہدہ ہو چکا ہے. مگر کتنے ڈیکیڈز آپس کا معاہدے چلتے ہیں, انہوں نے تو نلیفائی کر دیا انڈیا نے. تو اب پاکستان کو اناؤنس کر دینا چاہیے پبلکلی کہ شملہ از نلیفائڈ ہماری طرف سے, کیونکہ انہوں نے تو نلیفائی کر دیا جی. اور اب ہم فوکس کریں کہ یو این کے اندر انٹرنیشنل ڈیفینس اور اکنامک سینکشنز کی طرف اپنا کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں, کیونکہ ہمارا بنتا ہے. پاکستان از پارٹی ٹو اٹ, اور پاکستان کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے, کیونکہ اب حریت رہنماؤں نے جتنا کرنا تھا وہ کر لیا, ان کو بند کر دیا ہے تحریک کو دبانے کے لیے. اب آپ نے ان کی بھی یہاں کے لوگوں نے, اور جو یہاں کشمیری ڈائسپورا ہے جموں کشمیر کا, اب ان کے اوپر ذمہ داری ہے. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گی کہ آپ ماشاءاللہ جموں سے آپ کے فور فادرز ہیں, اگر یہاں پاکستان میں سے سارے جو جموں سے آئے تھے اور کشمیر سے آئے تھے جانے بچا کے اپنی پارٹیشن کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی, ہم سب کے رائٹس ہیں اسٹیٹ سبجیکٹ کے, ہم سب ایک اکٹھی جوائنٹ پٹیشن بھی آئی سی جے میں لے کے جا سکتے ہیں کہ ہمیں اسٹیٹ لیس کیا جا رہا ہے, کیونکہ آدھے سے زیادہ جموں تو یہی ہیں جو زندہ بچ گئے تھے. تو یہ آپ پارٹی ہیں, اور یہ جو 370 اور 35A ہٹایا ہے, اس کو ہم اکٹھے مل کے ایز مین پارٹی کشمیری ہم چیلنج بھی کر سکتے ہیں, باہر کے ملکوں کو بھی لے کے. فزیکل امپلیمنٹس ریکوائر ہے. مثال بیٹا ہم نے میرے ملک کا المیہ پچھلے 72-73 برس سے یہ ہے کہ اس میں جو کہا جاتا رہا ہے اس کی فزیکل امپلیمنٹس, میرا دین عمل سے عبارت ہے. جو ایکٹ ہم کر نہیں رہی اور اپنے طور پہ اس کے ریئیکٹ کا خواب دیکھ, ایسا نہیں ہوگا. اس پلینٹ پہ رب نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ جو ایکٹ دنیا میں کہیں بھی ہو رہا ہے اس کا ریئیکٹ ہوگا. ہم ایکٹ نہیں کر رہے اور ایک ریئیکٹ اس کا ریئیکشنری پالیسیز بڑی غلط ہوتی ہیں. تو دیکھو بیٹا, اللہ میاں آپ سب کو ایک استقامت بھی دے, ہم سب کو دے, تمام پاکستانیوں کو بھی. اور جو کچھ آپ نے کہا ہے ویورز, بڑی غور طلب یہ باتیں ہیں جو اس بیٹی نے کی ہیں, یہ وہ فیکٹس ہیں جن سے آپ ڈینائل نہیں کر سکتے ہو. تو ہمیں جڑ جانا چاہیے. اب زبانی جمع خرچ ہو گیا, بہت ہو گیا, کس نے کیا کیا, کس نے کیا کیا. اس لمحہ موجود میں بھی ہم سب کو مل کے کوئی ڈیسیژن لے لینا چاہیے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. ایک جسٹ بات, سوری ٹو کٹ یو, سوری کہ یہاں تک بات کرنے کو میں مجبور اب ہو گئی ہوں لوگوں کو بتانے کے لیے, کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں. کشمیر میں صرف وہ کہتے ہیں جی ہماری ایک مورل ڈیوٹی ہے. یہ آپ کی مورل ڈیوٹی نہیں ہے پاکستانیوں کی, آپ کے اوپر اتنا بڑا قرض ہے کشمیری کو. میں عوام سے کہہ رہی ہوں کہ یہ جو روشنیاں بھی ہیں یہ کہاں سے بنتی ہیں؟ ڈیم آتے ہیں نا, ڈیم میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ کن کے خون پر آ رہا ہے؟ آخری کشمیری کو جو مطلب شہید ہو جائے اس کا ویٹ ہم کر رہے ہیں کہ ہم اس کو الائیو. میں نہیں کہہ رہی کہ خدا نخواستہ بندوقیں اٹھا لیں, نہیں, میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہی. وہ جب جنگ ہوگی, اللہ نہ کرے ہو, تو وہ تو پھر آرمیز ہیں. مگر میں کہہ رہی ہوں اس کو سیاسی طور پہ اس کو آپ لوگ الائیو سوشلی, آپ خود ماشاءاللہ اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں. آرٹ, میں خود پینٹر ہوں, آرٹ اتنا بڑا ٹول ہے. ریولوشنز لائے تھے پوئٹری کے تھرو, پینٹنگز کے تھرو, جتنی بڑی بڑی ریولوشنز ورلڈ میں آئی ہیں. اسی زمین میں جو آپ یہ بات کر رہی ہو, سپاہی مقبول حسین جو کشمیر ہی سے اس کا تعلق تھا, 40 برس وہ وہاں ان کی قید میں رہا, زبان کاٹ دی گئی, لیکن وہ اپنے موقف پہ ڈٹا رہا, اور وہ زندہ باد کشمیر اور زندہ باد پاکستان ہی کہتا رہا آخری حد تک. تو اس کا وہ سٹیج جو پلے ہوا, تو مجھے یہ کہا گیا تھا, میں نے اس کا وہ رول کیا تھا. تو میرے لیے وہ, میں نے بڑی ایک اسپرچل, دیکھیں لوگوں کو اویئرنیس کے لیے ہمیں کچھ باتیں
بڑی سمبولک سی بھی ان تک پہنچانی تاکہ کسی بھی شکل میں کمیونیکیٹ ہو جائے ان سے کہ اور یہ آرٹ ہو کیا رہا ہے. سب سے خوبصورت طریقہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر دھوس نہیں رہے کوئی اپنا ویو پوائنٹ، نہ کوئی لیکچرز دے رہے ہیں، بلکہ آپ بہت ہی آپ ایک پینیٹریٹ کریں انٹو دیئر ڈیپسٹ مائنڈز اینڈ ہارٹس. وہ ایک آرٹ کا طریقہ. اور اب کشمیر میں آپ کو پتہ ہی ہے ہماری جو وہاں ریلیز جلوس نکلتے ہیں تو بہت خوبصورت پوئٹری کے ساتھ نکلتے ہیں، میوزک ہو رہا ہوتا ہے، ترانے چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک رومانٹسزم جب تک کسی اسٹرگل یا کسی موومنٹ کے ساتھ آزادی کی وہ جو ایک خواہش یا جو حق ہے دنیا میں کبھی کوئی روک نہیں پایا ہے. کشمیر ہی نہیں، ان کے کئی پروونسز میں، لداخ میں جو ان کا حال ہوا، آسام میں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے اور پروونسز میں جو لوگ ان کے کر رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی وہ جو بیچ رہے ہیں ناگالینڈ، یہ سارے کے سارے اب ایک تحریک جو ہے کشمیریوں نے ایک موریل بھی دیا ان سب کو کہ دیکھو ہم نے لاکھوں قبرستان کے قبرستان ہمارے شہیدوں سے بھر دیے، انہوں نے بے گناہوں سے کوئی قصور نہیں ہے، اپنا حق میرا رائٹ میں مانگ رہا ہوں تو اس پہ مجھے گولیاں بھون دیا گیا. تو یہ کوئی رکے گی نہیں. لیکن اس پہ اب تھوڑا سا سیریسلی ڈیپلی اس بینگ اے ہیومن بینگ اور بینگ اے مسلم ہمیں غور کرنا ہے. اس جو میرے مالک کے حکم ہے، جو میرے قرآن کی تعلیم ہے، جو میرے نبی کا عمل ہے، اس میں یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈڈ ہے کیسے کرنی ہے. ہم پھر اس میں ایسی اپنی انٹرپریٹیشنز ایجاد کرتے ہیں اور پھر اس کو وقت جو ہے وہ گوا دیتے ہیں. تو بیٹا آپ نے اپنی بڑے شارٹ سے اس ٹائم میں بڑے خوبصورت اور کمپیکٹ باتیں کر دی. اللہ کرے کہ یہ جو ہے ہمارے جو بڑے سارے جو سچ مچ کے لیڈر تھے ان کو آپ نے سٹک کر کے آپ کیا اس سے پہلے انہوں نے اپنے بچوں کی شہادت نہیں ہو رہی، اب نہیں ہو رہی، روز آپ کسی نہ کسی شکل میں وہاں کیے چلے جا رہے ہو. تو یہ تحریک جو ہے یہ رکنے والی نہیں ہے. میں آپ کی اس گفتگو کے آخر میں 2-3 شعر شاید یہ کشمیر کے بارے میں، تو میں ایسے ہی اس کے سم اپ کے 2 شعر کہ اے میرے کشمیر، اے میری جنم بھومی کے روپ، ایک مدت سے تیری آغوش سے محروم ہوں، ایک مدت سے تیری آغوش سے محروم ہوں. تیری آزادی کی خواہش ہے میرا سنگین جرم، تجھ سے یہ دوری میرے اس جرم کی پاداش ہے. آ رہا ہوں تیرے دامن سے لپٹنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ بیٹے. دیکھو کشمیر، جب آپ اپنے ان یادوں میں، اس لیونگ میں، ہم یہاں موجود ہیں، ہماری روحیں، ہمارے دل کلیجے وہیں اسی زمین پہ موجود ہے. میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نمی آ گئی. ان کی گفتگو، ان کا وہ سارا حال جان کے آپ کے کلیجے میں بھی یہی حال ہوگی، میرے اندر بھی. لیکن میں چونکہ عمر میں کافی بڑا ہو گیا تو میں دکھ سہنے کا عادی ہو چکا ہوا. 80 لاکھ لوگوں کو یوں سٹک کر کے رکھ دیا. ہیومن رائٹس، کھانا ان کے پاس نہیں، دوائیاں ان کے پاس نہیں، کوئی ایسی فیسلٹیز جو ایجاد انہوں نے کی، جن کی ملکیت ان کے آبا کی سب کی آپ نے سب، اور کوئی اقوام عالم میں بول نہیں رہا. ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو ایسے اس پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے. میرے پاک پروردگار موافقت عطا کر کشمیریوں کو، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر اس نہج پہ جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. مشال، تھینک یو ویری مچ بیٹی، مجھے بہت اچھا لگا. اور میرا آنر ہے ہماری فیملی کے لیے. آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں. اتنا سپورٹ دیا. یہ بڈھا بابا آپ کے ساتھ ہے بیٹا. جی وعلیکم السلام. ارے میرے وہ دادا تھا، کبھی وہ پوچھا کرتے تھے جب میرے حیات تھے تو وہ برتن تو وہ کشمیری میں میان ڈلو کے چھو، تو میں پوچھتا تھا دادا اس کا کیا کر لگا، وہ میرا برتن کدھر ہے، اس کو اردو میں اس میں بولتے تھے. تو اللہ میاں آپ سب کو اپنی حفظ و امان اور پناہوں میں رکھے. اور یہ جو آزادی ہے، آزادی رب کی طرف سے پیدائشی حق ہے، پیدائشی حق ہے انسان کا. اس کو کبھی چھین پایا کوئی؟
اتنا عرصہ گزر گیا, ابھی بس بالکل ہم قریب قریب ہیں انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی. تھینک یو ویری مچ مشال. بہت ساری دعائیں ہیں اور میں اس مشن میں آپ کے ساتھ ہوں. کبھی بھی آپ میری, جب آپ کی ریلیاں میں دور بھی ہوتا ہوں تو میں فیل کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. سلامت رہے آپ. آج میرے وہ جو لیونگ لیجنڈز آف مائی مدر لینڈ ہے وہ میرا آج یہ بڑا اسپیشل اور ایکسکلوسیو مشال بیٹی کے ساتھ تھی. میں فین ہوں اس کا, آپ سب میرے فین ہیں. میں اس کی اس پیشنس کا فین ہوں, اس کا بولڈلی یہ اپنے موقف کو اور اس حقیقتوں کو لے کے چل رہی ہے, اور ایک پورے دنیا میں اس نے وہ سارے اپنا پیغام جو دے دیا. تو انشاءاللہ تعالی اللہ میاں جو ہے وہ تو اوپر بیٹھا نا, وہ دیکھ رہا ہے سارا کچھ. تو بڑی جلدی یہ سارا کچھ جو ہم ریکوائر ہے ہمیں یا جو خواہش ہے ایسا ہونا چاہیے, تو اس کی فزیکل امپلیمنٹس بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ حافظ. جی پلیز سبسکرائب ٹو راشد محمود آفیشیل چینل آن یوٹیوب. اور ماشاءاللہ سے وہ ایک لیجنڈ ہیں, سارے پاکستان کیا سب کانٹیننٹ کے لیجنڈری اسٹار ہیں اور پوری دنیا میں ان کا نام ہے. اور یہ ان کا تعلق بھی جموں سے ہے. ان کے فور فادرز نے بھی اپنا خون دیا ہے ہماری اس کشمیر کی تحریک کے اندر. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیشن بلڈنگ میں آئیں. اب اپنے انڈیویجولزم سے نکل کے ہم اپنے ملک کو اور اس خطے کو تباہی سے بچانا ہے, تو ہم نے کشمیریوں کا ساتھ دینا ہے. آپ ان کا ساتھ دیں, انسانیت کا ساتھ دیں, تبھی آپ کو زندگی میں سکون بھی ملے گا. اور ڈگریز لینا, جابز لینا بہت اچھا کام ہے, اچھے سے اچھا آگے بڑھنا اکنامکلی, مگر جب تک آپ نے ارد گرد جو انسانیت کو دفن کیا جا رہا ہے, ختم کیا جا رہا ہے, خاص طور پہ جو مظلوم کشمیری ایک پوری قوم کی نسل کشی کی جا رہی ہے, آپ ان کی آواز بنیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور یہ عہد کریں کہ ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے ہم انسانیت کا بھی بھلا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.